यख़रुजु मिनन नारि मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन ईमान, जिसके दिल में थोड़ा भी ईमान है उसने बाहर हाल जहन्नम से निकल जाना। अल्लाह तबारक व तआला के रब होने पर राजी का माना फमन रज़िया फलहु रिदा वमन सख़िता फलहु सख़त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला पर राजी हो गया अल्लाह उस पर राजी हो गया, जो अल्लाह पे नाराज हो गया अल्लाह उस पर नाराज हो गया, और होना फिर भी वही है जो उसने लिखा हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद नबी होने पर राजी हैं। हाथ खड़े करो तो सब कर लेंगे, मगर क्या आपकी शक्ल मुबारक पसंद है? नहीं, कोई नहीं पसंद। जिस दिन शेव ना करे उस दिन शर्मिंदा होता है, ऑफिस में उसकी जस्टिफिकेशन कर रहा होता है, और यार आज थोड़ा वो घर वाली ठीक नहीं थी तो मैं मसरूफ हो गया, तो मैं इसलिए नहीं छील सका। शक्ल भी, अकल भी, लिबास भी, इक्तिसाद भी, लैल भी, नहार भी, गमी भी, खुशी भी तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पसंद है। अल्लाह के रब होने पर राजी है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी है, रब के दीन होने पर राजी है, तो फिर खुश हो जा, अल्लाह भी तुझ पे राजी है और तुझे अपने मेहमान खाना जन्नत में जगह देगा। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम सामीन और सामियात, हम इस जहान में आर्जी तौर पर आए हैं। इस जहान से चले जाना कोई खबर नहीं, बल्कि रूटीन है। आए हैं और जाना है। कुछ लोग यहाँ से जाएंगे और जाते हैं और जा चुके हैं अल्लाह ताला का गज़ब लेकर, अल्लाह ताला की नाराज़गी लेकर। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जब उनकी रूह निकालते हैं तो कहते हैं उखरुजी अय्यतुहा नफ्सुल खबीसा, अरे खबीस रूह बाहर निकल, तेरा रब तुझ पे बहुत नाराज है। और जो यहां से अल्लाह की खुशनुदी लेकर जाते हैं उनको फरिश्ते कहते हैं उखरुजी अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इला जन्नतिन व रिदवान व रब्बिन गैरि गज़बान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की तरफ निकल, तेरा रब तुझ पे बड़ा खुश है। फिर उसकी रूह को, दोनों की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। आसमान का दरबान पूछता है कौन आया है? कहा फलां बिन फलां है। वो कहते हैं कि इसको ऊपर आने की इजाजत नहीं। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। वला यदखुलूनल जन्ना, ना ये जन्नत में जा सकते हैं। हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाए। ना उसने गुजरना है और ना इसने जन्नत में जाना है। और जो नेक रूह होती है उसके लिए दरबान पूछता है तो वो कहते हैं फलां बिन फलां आया है। वो कहते हैं कि बिल्कुल इसके लिए इजाज़त है, उसके लिए जन्नत के, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। वो आला इल्लियीन में चली जाती है। कब्र में जब पूछता जाता है तो फरिश्ते कहते हैं हमें यही तवक्को थी कि तूने कोई जवाब नहीं देना। नेक आदमी से कहते हैं हमें यही तवक्को थी कि तूने जवाब सही देना है।
تو عزیز بھائیو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ دوڑ لگتی ہے، نوجوان دوڑ رہے ہوتے ہیں، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے، کوئی آگے ہوتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے، مگر کامیاب وہ ہوتا ہے جو آخری چکر میں سب سے آگے ہو۔ جو آخری چکر میں سب سے آگے ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی، اس میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ کسی نے نصیحت سن لی، خطبہ سن لیا، درس سن لیا، نیک ہو گیا، کسی کی مجلس غلط ہو گئی، وہ بد ہو گیا، نیک بد، اچھے اعمال برے اعمال، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، گناہ ہوتے رہتے ہیں، توبہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل آخری چکر میں پتہ چلتا ہے۔ جب روح نکلے گی اس وقت تیری کیفیت کیا ہے۔ اس لیے کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنمی قرار نہ دو، معلوم نہیں آخری چکر میں اچھا ہو جاوے، اور کوئی نیکی کرتا ہو تو اپنی نیکی پر فخر نہ کرے کہ معلوم نہیں آخری چکر میں تیرا کیا بنے گا، تیری کیفیت کیا ہوگی۔ فیصلہ آخری چکر میں ہونا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو نیکی اللہ کی رحمت کا سبب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ کی رحمت جنت کا سبب ہے۔ نیکی جنت کی قیمت نہیں، جنت کی قیمت نیکی نہیں بنتی، وہ تو بہت مہنگی چیز ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، رب کا سودا بہت مہنگا ہے، رب کا سودا بہت مہنگا ہے، اور رب کا سودا جنت ہے۔ ہمارے اعمال اس کی قیمت نہیں، بلکہ یہ ایک منت ہے، ایک کوشش ہے کہ ہماری ان نیکیوں کو دیکھ کر رب کی رحمت جوش میں آئے اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے جنت، کہ ہم جنت کے حقدار ہو چکے ہیں، حقدار والی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہمارے اعمال حقدار بنانے والے نہیں ہیں، رب اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور اتنی مہنگی جنت کوڑیوں کے بھاؤ دے دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اتنی مہنگی جنت کوڑیوں کے بھاؤ دے دیتا ہے، تھوڑی سی محنت سے دے دیتا ہے۔ کیا محنت آتی ہے یہ کہنے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر دل کے ساتھ یہ بات کرے، دل کی گہرائی سے یہ بات کرے، صدق دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے، واجبت لہ الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو تین روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا رضی اللہ عنہ، کہا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق باہر نکلے، عمر بن خطاب ملے
کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کہا واپس جاؤ ان سے کہو کہ اس سے لوگ غلط سمجھ بیٹھیں گے اور نیکیاں چھوڑ بیٹھیں گے۔ ابوبکر صدیق واپس گئے، آپ نے فرمایا میں نے آپ کو کام بھیجا تھا، آپ واپس آ رہے ہو۔ کہنے لگے عمر ملے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا سادہ کا عمر کا ملاحظہ بالکل ٹھیک۔ دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے جوتے دے کر بھیجا بطور نشانی، کہا جاؤ جا کر کے لوگوں کو بتاؤ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اس نے جنت میں جانا ہے۔ وہ گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملا، ان کو ملے، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ گر گئے۔ کہا اس سے لوگ غلط معنی سمجھ لیں گے، یا تو پوری بات بتاؤ یا پھر اتنی بھی نہ بتاؤ، اس سے لوگ غلط معنی سمجھ کر نیکیاں چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایک تیسری روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بھی سن لو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور فرمایا ابو ذر، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اس نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ کہنے لگے الا ما کان من العمل، عمل جیسا بھی ہو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضرت اگر چور بدکار ہوا تو پھر بھی جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت میں کہہ رہا ہوں چور بدکار ہوا تو؟ فرمایا پھر بھی جائے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں سک رہا، اگر اس نے چوری کی ہو بدکاری کی ہو، فرمایا تیری ناک کو مٹی میں ملا کر کے جنت میں اس نے پھر بھی جانا ہے۔ تو بھائیوں پوری بات یہ ہے، بخاری شریف میں کئی روایات ہیں، یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہے اس نے بہرحال جہنم سے نکل جانا ہے، جہنم سے نکل جانا ہے۔ ادھر کیا کہا؟ کلمہ پڑھا تو جنت میں جائے گا۔ ادھر کیا کہا؟ کلمہ پڑھا ہے تو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ یہ ہے کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، نیکی بھی کی، برائی سے بچتا بھی رہا، مگر پھر بھی گناہ ہو گئے، توبہ کر لی، اس کی دو کیفیتیں ہیں، سزا پا لی، چوری تھی ہاتھ کٹ گیا اور توبہ بھی کر لی، اس کی فائل قیامت والے دن پٹ اپ نہیں ہوگی، پکی ہو گئی، اس کا کیس دوبارہ پٹ اپ نہیں کیا جائے گا۔ بدکاری کی تھی، رجم ہو گیا، توبہ کر لی، اب اس کی فائل دوبارہ پٹ اپ نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا اور توبہ کرتا رہا اور سزا نہیں پائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ چاہے گا معاف کر کے جنت دے دے گا، اللہ چاہے گا سزا دے کر کے جنت دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے گناہ کا اعتراف کر کے خود بول کر سزا لیتے تھے کہ میں رزق والا کام نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرمائے میں نے معافی نہیں کیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ واپسی کا دروازہ بند ہوگا۔ یہاں سے غلطی لگی خوارج کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ ساری نیکیاں کرنا ایمان ہے، سارے گناہوں سے بچنا ایمان ہے، اگر وہ گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہاں سے غلطی لگی مرجئہ کو،
جنہوں نے کہا کہ ایمان آ گیا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، اب نیکی نہ بھی کی تو گزارا ہو جائے گا، برائی بھی کرتا رہا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دونوں اینڈ ہیں، بیچ کا راستہ وسطیت اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ والے اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہے گا معاف کر کے جنت دے دے گا، اللہ چاہے گا سزا دے کر جنت دے دے گا، لیکن جس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا ہے اور اس کلمے کی اپنی فعل یا قول سے نفی نہیں کی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک آدمی پرچہ بڑا اچھا لکھتا ہے، پیپر لکھتا ہے، بڑا اچھے جواب لکھتا ہے، پکڑانے سے پہلے کراس لگا دیتا ہے، فیل ہو گیا۔ اگر وہ کراس نہ لگاتا وہ بہت اچھے نمبر لے سکتا تھا، مگر اس نے کراس لگا دیا۔ ایسے کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یا فلاں مدد یا فلاں مدد اپنے قول یا عمل سے اس پر کراس لگا دیتا ہے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، آخری حالت کا اعتبار ہوگا۔ آخر میں کراس لگا دیا تو گیا، آخر میں کلمہ پڑھ لیا تو بچ جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک کہتا ہے گناہ سے فرق کوئی نہیں پڑتا، ایک کہتا ہے گناہ والا کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے، ان کو بموں سے اڑا دینا چاہیے۔ اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو گناہ ہیں ان سے ایمان کم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ ٹھیک ٹھیک پڑھا اور قیامت تک اس پہ پہرا دیا، اپنی موت تک اس پر پہرا دیا، اپنے قول یا عمل سے کلمے کی نفی نہیں کی، تو پھر بہرحال وہ جنت میں ضرور جائے گا، یا وہ اللہ کی توبہ پا کر کے جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے گا، یا اپنی سزا پا کر کے جہنم کے ذریعے پھر جنت میں چلا جائے گا، جائے گا ضرور۔ میں کہتا ہوں یہ ٹیکسی کھڑی ہے، جو اس پہ بیٹھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ کراچی ضرور جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ جہاز کھڑا ہے، جو اس پہ بیٹھے گا وہ کراچی جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ ریل کھڑی ہے، جو اس پہ بیٹھے گا وہ کراچی جائے گا۔ جائیں گے تو تینوں ہی، لیکن تینوں کا جانا برابر ہے کیا؟ تو آپ کا یہ فرمانا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کا یہ معنی نہیں کہ راستے میں سٹاپ نہیں آئے گا۔ اگر ڈائریکٹ جانا ہے تو پھر زیادہ زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ زیادہ برائیوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 کام کر لو ڈائریکٹ جنت جاؤ گے۔ افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کر دو۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو پکڑ کے مسجد سے لے جا کرو، چل تجھے کھانا کھلاتا ہوں، ضروری نہیں تکلف کرنا ہے، جو پکا کھلا دو۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ واصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑا کرو، بہانے بہانے توڑا نہ کرو، بہانے بہانے جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد پڑھو جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو توحید ایسی نعمت ہے جو جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کسی قاری کو پڑھتے ہوئے سنا، پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورت یہ والی پڑھ رہا تھا، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کتنے بزرگ ہمارے کہتے ہیں ریٹائر ہو گئے، ٹائم نہیں گزرتا، ٹائم نہیں گزرتا۔ میں نائی کے پاس گیا تھا، وہاں 2 گھنٹے بیٹھ گیا، میں تاش والے کے پاس بیٹھا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، موبائل سے کھیلا، ٹائم نہیں گزرتا۔ بھائیو یہ ٹائم تو بہت قیمتی ہے، اس میں قل ہو اللہ پڑھا کرو، اس میں فاتحہ پڑھا کرو، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھا کرو،
اس سے آپ کی جنت بنے گی۔ وقت کو ضائع نہ کرو، خطبے میں بیٹھے ہوئے ایسے اذکار کرتے رہو جو توجہ نہیں لیتے۔ استغفر اللہ توجہ نہیں لیتا، سبحان اللہ توجہ نہیں لیتا۔ توجہ آپ کی خطبے کی طرف ہونی چاہیے، زبان پہ رب کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرو گے تو وہ توجہ لے گی، توجہ بٹے گی آپ کی، مگر ایسے اذکار جو توجہ نہیں لیتے وہ کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، کیا قیمت ہے جنت کی، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، احسن طریقے سے وضو کیا، کوئی کونیوں کے نیچے، کوئی ایڑیوں کے پیچھے، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی، 3 دفعہ اعضاء کو دھویا، اچھی طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اور ان 2 رکعتوں میں توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، نماز کا ترجمہ اس کو آتا تھا، ترجمے پر غور کرتا رہا، ایک ایک بات پہ غور کرتا رہا، پوری توجہ کے ساتھ صرف 2 رکعتیں اس نے ادا کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سستی ہے جنت۔ ایک ساتھی کہنے لگا، واہ بھائی واہ، اتنی آسان ہے جنت۔ تو پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے، اور اس سے پہلے ایک بات رہ گئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ یہ ہے کہ جو احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبد اللہ ورسولہ، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کیا آسان ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت، اس کے دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، جب رب کی رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں تو سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ کیا مطلب؟ جب اس طرح کی چیزیں سمجھ میں آئیں، جب اس طرح کے مواقع سامنے آئیں تو ان کو قابو کر کے ان پہ عمل کیا کرو، عزم کیا کرو آئندہ میں یہ کام کروں گا۔ ادھر مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ پھر اذان ہو گئی، اذان کے بعد اس نے درود پڑھا، درود کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے مجھے سفارش کرنے کی اجازت ہو جائے گی، مطلب اس کا بھی جنت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی یا تو اجازت ہی نہیں ملے گی، اجازت مل گئی تو قبول ہوگی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا کرنے کی اجازت دی ہے جو ہر صورت قبول ہوگی۔ ہم تو نہ جانے کتنے لوگوں کو مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں، فلاں بابا مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے نبی، ان کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، ایک دعا ایسی ہے زندگی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر صورت قبول ہوگی، باقی جو رب بادشاہ ہے چاہے مان لے جو چاہے نہ مانے۔
کیا کوئی نبی ایسا تھا جو یہ نہ دعا کرتا ہو کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے؟ ہاں، تو کیا سارے نبیوں کی قوموں کو ہدایت ملی تھی؟ ایک دعا وہ ہر صورت قبول ہوگی. جب نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت پریشان کیا، انہوں نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ میرا خیال تھا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد صحیح، وہ نہیں تو ان کی اولاد صحیح، 9.5 صدیاں میں نے ان کو چیک کر لیا ہے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولادیں بھی سب نافرمان ہی آتی ہیں، اس لیے اب ان کو تباہ و برباد کر دے، ان تلوں میں تیل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، تمام انبیاء چھپا کے رکھی ہوئی ہے شفاعۃ لامتی. میں اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے امت کی سفارش کروں گا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر صورت قبول ہوگی، یہ رب کا وعدہ ہے. تو اگر اذان کے بعد یہ دعائیں پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی حضور قلب کے ساتھ، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی. وضو کرنے سے فرمایا سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ بھی جنت کا سبب ہو گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمایا جس شخص نے یہ جملہ پڑھا دل کے ساتھ، اس کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی. کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے. یہ جملہ بہت وزنی جملہ ہے. میں رب کے رب ہونے پر راضی ہو گیا. ہزاروں واقعات اور موقع آتے ہیں زندگی میں جب آپ کے ماتھے پہ شکن آتے ہیں اور فیصلہ میرے رب کا ہوتا ہے. آپ کی زبان پر شکایت آتی ہے اور فیصلہ میرے رب کا ہوتا ہے. جس نے یہ جملہ دل سے کہا ہے پھر رب کے فیصلوں پر اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتے، شکایت نہیں آتی. کیا خوب کہا کسی نے کہ خالق کی شکایت مخلوق سے کرتے ہو. بچہ شکایت کرتا ہے اماں کے پاس، ابا کے پاس، استاد کے پاس. چھوٹوں کی شکایت بڑوں کو کی جاتی ہے اور تو رب کی شکایت مخلوق کو کرتا ہے. جو بھی رب کی شکایت کرے گا وہ مخلوق کو ہی کرے گا. کتنی بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی کا معنی فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا، جو اللہ پہ ناراض ہو گیا اللہ اس پر ناراض ہو گیا. اور ہونا پھر بھی وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. تیرے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بدلے گا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اسلام پر راضی کیسے ہونا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں ہم سب، ماشاءاللہ سے آگے آگے آ کر بیٹھتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، انتظار ہوتا ہے. ایک کیفیت یہ ہے اور ایک کیفیت ہے آخر میں آنا ہے اور جلدی بھاگ جانا ہے.
یہ مجبوراً پڑھ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ مجبوراً پڑھ رہا ہے. اذان ہوتی ہے، ایک شخص خوش ہو جاتا ہے، اذان ہوئی یار چلتے ہیں مسجد میں، رب کو ملتے جا کر. دوسرا ایک لمحے کے لیے کراہت کرتا ہے، یار پھر اذان ہو گئی، میں نے ابھی کمایا ہی کیا ہے، میں نے ابھی کیا ہی کیا ہے، پھر اذان ہو گئی ہے. نماز یہ بھی پڑھتا ہے، اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کیا فکر اذان کی. اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا معنی یہ کہ آپ رب کے تمام فیصلے، رب کے تمام احکام شریعت اسلامیہ کے اس پر ذرا برابر بھی ماتھے پہ شکن نہ لاؤ اور اس کو دل سے قبول کرو، نہ زبان سے کوئی اعتراض، نہ ایسا جملہ کہ مولوی صاحب کو تو اذان کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں ہزار کام ہے، بلکہ دل سے خوش ہو جائے. رب کی شریعت پر کتنی عورتوں کو پردہ پسند نہیں ہے، کتنے مردوں کو پردہ پسند نہیں ہے وہ مسلمان. کتنے لوگوں کو سود کی کئی شکلیں پسند ہیں، رب کو پسند نہیں ہے. کتنے لوگوں کو جوئے کی کئی شکلیں پسند ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا کا معنی رب ذوالجلال کے دین کے ہر پہلو پر دل سے راضی ہو جائے اور اس کو اپنے لیے نعمت سمجھے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں تمہارے لیے دین پر راضی ہوں، اگر تو بھی اس پہ دین پر راضی ہے تو اللہ تیرے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نبی ہونے پر راضی ہیں. ہاتھ کھڑے کرو تو سب کر لیں گے، مگر کیا آپ کی شکل مبارک پسند ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند. جس دن شیو نہ کرے اس دن شرمندہ ہوتا ہے، آفس میں اس کی جسٹیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے، یار آج تھوڑا وہ گھر والی ٹھیک نہیں تھی تو میں مصروف ہو گیا، تو میں اس لیے نہیں چھیل سکا. شکل بھی، عقل بھی، لباس بھی، اقتصاد بھی، لیل بھی، نہار بھی، غمی بھی، خوشی بھی، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پسند ہے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے، رب کے دین ہونے پر راضی ہے، تو پھر خوش ہو جا، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے اور تجھے اپنے مہمان خانہ جنت میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ. جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اونٹنی کا دودھ دوہنے کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے آدھے پون گھنٹے کا، اتنا قدر رب کے راستے میں قتال کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. وجبت لہ الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے 100 منزلہ ٹاور تیار کیا ہے، 100 منزلہ جنت تیار کی ہے، جس کی ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے، اور وہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. شہید ہونے والا کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے. یہ جو بچ کر آ گیا اس کا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں اور بھی ہیں جو میں ذکر نہیں کر پایا، جو ان پر عمل کرے گا رب ذوالجلال اس کو جنتوں کا وارث بنائے گا. جو ان پر عمل کرے گا اللہ جنتوں کا وارث بنائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو 5 نمازوں کا خیال کرتا ہے، ان کے وضو کا، یہ لفظ ہے حدیث کے، ان کے وضو کا، ان کے اوقات کا کھلواڑ نہیں کرتا،
ایسے تھوڑی سی بادل نظر آیا تو نماز پہلے پڑھ لو وقت سے. وقت پر نماز پڑھتا ہے. پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. ان کے اوقات کا خیال کرتا ہے، ان کے وضو کا خیال کرتا ہے، ان کے رکوع اور سجدے کا خیال کرتا ہے. دوڑ دوڑ کے نماز نہیں پڑھتا، تیز تیز نہیں پڑھتا. فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں بھی 4 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. 2 کر کے پڑھنی چاہیے، تمام سنتیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے. فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں بھی 4 پڑھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 12 رکعتوں پر حفاظت کرتا ہے، جو دن رات میں 12 سنتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا. وہ ہے ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. لیکن اس روایت میں ظہر کے بعد بھی 4 ہیں. فرمایا جو ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں 4 پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. کچھ لوگوں نے سنتوں کو، اللہ نے سنتیں بنایا، انہوں نے فرض بنا دیا. آپ کسی عام مسجد کے امام سے پوچھ لو یا کسی عام آدمی سے پوچھ لو کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، کیا بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 فرض کی اور 13 مولوی صاحب نے. یہ طریقہ بھی شریعت سازی کا ہے، جائز نہیں. عام آدمی یا تو نماز پڑھتا ہی نہیں کہ کون پڑھے 17 رکعتیں، یا پڑھتا ہے تو وہ تیز تیز جان چھڑواتا ہے. اس سے بہتر تھا جو رب نے فرض کی اتنی پڑھ لیتا اور تسلی کے ساتھ پڑھ لیتا. ایک طریقہ ہے اللہ کی نفلوں کو فرض قرار دینا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ فرضوں پہ گزارا کرنا اور سنتیں نہ پڑھنا. یہ نقصان کا طریقہ ہے. گاڑی میں 4 ٹائر پورے ہو، 5واں نہ ہو، اور سفر ہو کراچی کا، اور بچے ساتھ ہو، جاؤ گے؟ چار تو پورے آپ کے، کیوں نہیں جا رہے؟ جو اہمیت 5ویں ٹائر کی ہے وہی اہمیت نفلوں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کی نمازیں کم ہو جائیں گی، اللہ فرمائے گا دیکھو اس بندے نے کوئی نفلی عبادت کی ہے، اس کو فرضی کاؤنٹ کر کے اس کو معاف کر دو. تو ہر نماز، ہر صدقہ زکوٰۃ کے ساتھ، حج عمرے کے ساتھ وہ عبادت نفلی طریقے سے بھی کرنی کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کر دے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی رب ذوالجلال کے عرش کا سائے میں بیٹھے ہوں گے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ جمع ہوں گے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اپنے مہمان خانے میں بھی جمع فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.